प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें माँ रंग बलोच साहिबा ने धरना ख़त्म करने का कहा। माँ रंग बलोच साहिबा तो जाते हुए कह के गई हैं कि हम यहाँ से नफ़रत का पैगाम लेके जा रहे हैं जो हम जाके बलूचिस्तान में देंगे। जो बलूचिस्तान वाले हैं वो तकलीफ़ में हैं, इसका कोई ना कोई सियासी हल निकलना चाहिए और जो सियासी हल है वो बंदूक के ज़रिए नहीं निकल सकता। काजी फाइज़ साहब अपनी गलतियाँ ठीक करना चाहते हैं अपने इदारे की, वो काम शुरू होगा। जितने प्रोजेक्ट इमरान खान के जज आए थे मुनसफ के मनसब के ऊपर बैठ के बेईमानियाँ की हैं, सर अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। इमरान खान साहब से खैर की तवक्को तो नहीं है मुझे। ये जो शौक है ना कि जी के क्रेडिबिलिटी क्या होगी, और क्रेडिबिलिटी होए ना होए हुकूमत बन जानी है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी खबरें हैं। और एक खबर तो वही है जनरल नदीम अंजम साहब वाली, वहाँ पर जब बलोच मिसिंग पर्सनस के धरने के बारे में सवाल उनसे हुआ तो उन्होंने कहा कि जी के कायदे आज़म में बड़ी ताकत है, ये लोग उठ जाएंगे। और वही हुआ आज, यानी ये तकरीबन 12 से 3:30 के दरमियान जो रिपोर्ट हुआ है, ये वाला जो सेशन था अपने स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ, उसमें ये 3:30 तक था। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें माँ रंग बलोच साहिबा ने धरना ख़त्म करने का कहा। और बड़ी तकलीफ़ वाली बात है कि वो जो गुफ्तगू करके उन्होंने धरना वहाँ से ख़त्म किया है। अब पता नहीं अब इसमें कितनी सदाकत है कि कायदे आज़म में बड़ी ताकत है, ये उनका इशारा ये था कि शायद उनको कुछ दे दिला के उठाया गया है, या फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो लापता अफराद हैं उनके लवाहिकीन को कोई मुआवजा दिया है, अल्लाह बेहतर जानता है। क्योंकि माँ रंग बलोच साहिबा तो जाते हुए कह के गई हैं कि हम यहाँ से नफ़रत का पैगाम लेके जा रहे हैं जो हम जाके बलूचिस्तान में देंगे। और ये जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो हम हमेशा याद रखेंगे, वो सब कुछ याद रखा जाएगा। तो ये बेसिकली अगर पाकिस्तान की सहाफ़ती हलकों में जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब है या नेशनल प्रेस क्लब जो इस्लामाबाद है, इसने जो हरकत की है वो बड़ी काबिल शर्म हरकत थी। इन्होंने एक दरख्वास्त पुलिस को दी कि जी ये लापता अफराद का धरना ख़त्म किया जाए। सर हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर और लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जो और कराची प्रेस क्लब के बाहर कुछ लोगों ने कई लंबे अरसे तक डेरे लगाए रखे। और जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, सहाफ़ती जो सहाफ़ियों के जो क्लब्स हैं, ये सहाफ़ती तंजीम तो नहीं है उस तरह से, लेकिन बहरहाल सहाफ़ियों का लेना देना तो है क्योंकि प्रेस क्लब तो सहाफ़ियों का है। सहाफ़ियों को मेरा ख़्याल है कि अपने कंधे फराम नहीं करने चाहिए। ये चूँकि हमें ज़्यादा चीज़ें जो डेप्थ में जितनी मालूम होनी चाहिए बलूचिस्तान के हवाले से, ये हमें एतराफ़ करना चाहिए कि हमें से बेशतर लोगों को, सहाफ़ियों की मैं बात कर रहा हूँ, उनको इतना ज़्यादा नहीं पता। और कुछ जो सहाफ़ी हैं जिनको ज़्यादा पता है उनसे भी कुछ लोग इख्तलाफ करते हैं, लेकिन हामिद मीर साहब के पास मेरा ख़्याल है कि बड़ी डेप्थ में इंफॉर्मेशन है। लेकिन कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि हामिद मीर साहब भी उसमें अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो हैं वो बयान करते हैं, तारीख़ के हवाले से भी वो चेरी पिकिंग करते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन एक बात तय है कि जो बलूचिस्तान वाले हैं वो तकलीफ़ में हैं, इसका कोई ना कोई सियासी हल निकलना चाहिए। और जो सियासी हल है वो बंदूक के ज़रिए नहीं निकल सकता। इसके लिए जिन्होंने बंदूक उठाई है पहले उनको बंदूक फेंकनी होगी। रियासतें बंदूकें नहीं फेंकती, या फिर किसी बड़े लेवल के ऊपर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लेकिन हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में इतना दम नहीं है, वो उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। कुछ शख्सियात हैं, नवाज शरीफ साहब ने इस तरह की कई कोशिशें की, जरदारी साहब ने आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान किया, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान से दूर हो रहा था उसको ज़बरदस्ती अपनी तरफ वो लेके आए, बड़ी हिम्मत की उन्होंने। ये उनको इनका ये काम पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो मतलूबा नताइज थे वो हम हासिल नहीं कर सके। तो माँ रंग बलोच साहिबा ने किस ज़िम्न में बात ये की जब ईरान के ऊपर हमला हुआ, जवाब दिया पाकिस्तान ने कि जी के जो ईरान में मारे गए हैं जो कैंपों में, उनके लवाहिकीन इस धरने में बैठे हुए हैं। तो अब
یہ جو دھرنے والے ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہے، لیکن جو ان کو چھوڑ کے جو ماں رنگ بلوچ صاحبہ کے منہ سے بات نکلی ہے کہ وہ مختلف کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو، تو ان کے ساتھ ریاست جو ہے وہ سلوک نہیں کر سکتی جو یہ تصور کر رہے ہیں. بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے، لیکن میں بڑی تکلیف مجھے ہوئی یہ بلی بات ماں رنگ بلوچ صاحبہ کی سن کے کہ جی کہ ہم یہاں سے نفرت کا پیغام لے کے جا رہے ہیں. تو اسلام آباد پریس کلب کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا. انہوں نے وہ درخواست تو واپس لے لی جو انہوں نے پولیس کو دی تھی، اور یہ صحافیوں کے دباؤ کی وجہ سے انہوں نے لی تھی. تو ایک تو یہ میں آپ کے ساتھ جو تھی یہ میری تکلیف تھی، دل کی تکلیف تھی کہ یار کہ یہ صحافیوں کو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے، لوگوں کا انسٹرومنٹ نہیں بننا چاہیے. تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. باقی قاضی جو فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ ان کے جو کہہ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ارادے نیک ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کا جو ادارہ جاتی غلطیاں ہیں ان کا اعتراف کر رہے ہیں اور ان کو سدھارنے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ جو غلطی تھی یہ آج ہمارے ایک مہربان ہیں، وہ بزرگ آدمی ہیں عرفان حامد صاحب، انہوں نے مجھے کال کی اور انہوں نے فون کر کے انہوں نے کہا کہ جو تم نے پہلا ولاگ کیا تھا جس میں آپ جذباتی ہو گئے تھے کہ جی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اداروں کے درمیان جو تناسب ہے یا توازن ہے، آئینی توازن، اس کی بات کر رہے ہیں. ان کا اشارہ جنرل فیض حمیدیہ پاکستان کی فوج کی طرف نہیں تھا، آپ نے اس کو غلط انٹرپریٹ کیا ہے یا انڈرسٹینڈ کیا ہے. ان کا اشارہ سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف تھا جس میں یا سپریم کورٹ کی طرف ایک بینچ تھا جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب، جس نے عافیہ شہر بانو کیس میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ ریٹائرڈ ججوں کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی نہیں ہو سکتی. تو یہ اس ضمن میں انہوں نے یہ بات کہی تھی. اگر ان کو فوج کا، کیونکہ فوج تو آئینی ادارہ نہیں ہے، یہ ایک محکمہ ہے جس کا آئین میں ذکر ہے، تو اگر ان کو اس کا کوئی بہت زیادہ وہ اس کو سمجھتے ہوتے جس طرح تم نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے، تو پھر وہ فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ نہ سناتے. تو میں نے ان کی بات کو سنا، سمجھا، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے اس فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کیا. یہ میری فہم کی جو تھی وہ غلطی تھی اور یہ غیر دانستہ تھی، یا یوں کہہ لیں کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی. میں اس کی معذرت چاہتا ہوں سپریم کورٹ سے بھی اور اپنے سننے والوں سے بھی. تو وہ جس کا ذکر کر رہے تھے وہ کیس جو تھا وہ بیسیکلی کسی پٹیشن کے اندر ظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے پٹیشن کے معاملے کے اندر جب یہ والی بات چلی کہ جی کہ ان کو دوبارہ نوٹس دیا گیا ہے ریزائن کرنے کے بعد، تو ہمارے استاد ہیں سعید چوہی صاحب، انہوں نے یہ بات پہلی دفعہ کہی تھی کہ جی کہ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کیونکہ ایک عافیہ شہر بانو بی بی نے ثاقب نثار صاحب کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا تھا اور وہ پڑا رہا ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس کی ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی. وہی جس کی طرف اشارہ کرتے قاضی فائزہ صاحب. تو پھر جب وہ چلے گئے، ریٹائرڈ ہو گئے، تو 23 جون کو غالباً یہی تاریخ ہے یا جون 2023 میں انہوں نے ایک بینچ بنا اور ثاقب نثار صاحب والا جو پٹیشن تھی اس خاتون کی کہ جو انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن ڈال دی تھی کہ جی وہ ریٹائر ہو گئے نا، نہ تو کچھ کرو، میرا جو سپریم جوڈیشل کونسل میں پڑا ہوا ہے میٹر ان کے خلاف. تو جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر صاحب، مطلب مہان جج کہ جن کے آگے عدل شرماتا ہے، انہوں نے جناب فیصلہ سنایا کہ جی وہ تو ریٹائر ہو گئے نا، گھر جاؤ، ریٹائر جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی نہیں کر سکتی. اب یہ جب ظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے والے کیس میں یہ معاملہ جب سامنے فردر آیا تو اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی ہمیں تو نوٹس ہی نہیں ہوئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمارے نالج میں نہیں تھا، تو ہم تو اس فیصلے کے خلاف جائیں گے، اپیل کریں گے. تو انہوں نے آج اپیل دائر کر دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قاضی فائزہ صاحب اپنی غلطیاں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اپنے ادارے کی، وہ کام شروع ہوگا. اور اس فقیر نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ تطہیر کا عمل ہوگا، کوئی بندہ فارغ نہیں بچے گا. جتنے پروجیکٹ عمران خان کے جج آئے تھے اور جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں منصب کے اوپر بیٹھ کے، منصف کے منصب کے اوپر بیٹھ کے بے ایمانیاں کی ہیں، سر اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. یہ قدرتی طور کے اوپر تو ذلیل ہوں گے، یہ عدالتوں میں بھی ذلیل ہوں گے. آپ لکھ لیں یہ والی بات، اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے. اور یہ پٹیشن جو ہے، یہ انٹرا کورٹ اپیل جو ہے یہ دائر ہو چکی ہے
اور ایک بات جو سب سے خطرناک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ایک دم سے یہ بات چل نکلی ہے کہ جی کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے یہ الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کا سوچ رہی ہے ہائی لیول کے اوپر. عمران خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں. ایک تو آج عمران خان صاحب کے خلاف اسد مجید صاحب نے بھی آ کے گواہی دے دی, اور انہوں نے جو گواہی دی تھی وہ بڑی زبردست تھی. اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جب یہ والی بات انہوں نے کہی نا اسد مجید صاحب نے کہ جی کہ یہ والا واقعہ ہوا, انہوں نے کہا ویری گڈ, تم ٹھیک کہہ رہے ہو. میٹنگ تھی بلومبرگ صاحب جو تھے, بلومبرگ ہی نام ہے یا ڈونلڈ لو, بلومبرگ تو وہ ٹی وی ہے, سوری, ڈونلڈ لو ان کا نام تھا. تو 7 مارچ کو وہ کہتے ہیں کہ میٹنگ تھی, یہ وہ انہوں نے بیان جب ریکارڈ کروا رہے تھے تو میٹنگ تھی, تو انہوں نے جناب کہا کہ یہ ساری باتیں ہوئیں, اور انہوں نے کہا کہ جی کہ میٹنگ جو تھی اس کے میٹنگ منٹس لکھے جا رہے تھے, اور یہ فری کین کو معلوم تھا کہ میٹنگ منٹس جو ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں. تو ملاقات کی گفتگو کو سائفر ٹیلی گرام کی شکل میں نے 8 مارچ کو وزارت خارجہ کو بھیج دیا. اسد مجید صاحب کے بیان کے دوران عمران خان صاحب ویری گڈ, اسد مجید جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے, اس طرح پہلے کہتے رہے. جو ہی اسد مجید صاحب نے یہ کہا کہ جو سائفر تھا اس میں یا جو ڈونلڈ لو تھے انہوں نے کوئی سازش اور اس قسم کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا, تو جو میں نے بھی ٹیلی گرام بھیجا تھا, سائفر ٹیلی گرام جو کیا تھا, اس میں نے سازش یا دھمکی کا کوئی ذکر نہیں کیا. ایتھے عمران خان صاحب بڑک اٹھے اور انہوں نے شروع کر دیا کہ جناب کے سائفر جو تھی وہ میں سازش یا تھریٹ کا کوئی ذکر نہیں تھا. تو ڈونلڈ نے جب وزیر اعظم کو ہٹاؤ کہا, اس کو ہٹاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا, تو پھر تحریک اعتماد آ گئی, تو پھر سازش کیسے نہیں ہوئی, کیوں نہیں ہوئی, مطلب یہ ان کو وہ ڈرانے دھمکانے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ یوں لگ رہا ہے کہ وہ کسی خبط کا شکار ہو چکے ہیں, شدید فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, یہ واٹس ایپ کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ وہ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ انتخابات کا بائیکاٹ کر دیں. اب اگر انہوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا, جو کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن جو عمران خان صاحب کو اچھی طرح جانتے ہیں, اور جو اگر آپ ان کے آج تک کے سیاسی فیصلے دیکھیں تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ عمران خان صاحب کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو ہوش مندی والا ہو, جو حکمت والا ہو, جو دانش والا ہو, جو ڈیپتھ والا ہو. بالکل لونڈے لپاڑوں کی طرح ہلا ہلا کر کے جو ہے وہ پھڑ لو وہ شروع کر دیتے ہیں کہ اسمبلی توڑ دو, وہ کر دو, کر دو, انہوں پڑے جاؤ. او عاصم منیر جو بن رہا ہے آرمی چیف, اسلام آباد میں دھرنا دے دیں گے, آرمی چیف نہیں لگنے دیں گے, اس طرح کی یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو اس طرح کی حرکتوں کا جو ان کا ماضی ہے, اس سے تو پھر ڈر ہی لگتا ہے کہ یار کہ یہ بے وقوفی کر نہ جائیں یہ والی. ادروائز تو بائیکاٹ کرنے کا وقت وہ تھا, اگر کرنا ہی تھا اول تو کرنا نہیں چاہیے, آخری وقت تک میدان میں رہنا چاہیے. وقت ویسے اگر بائیکاٹ کرنا تھا تو جس دن بلے کا جو سمبل ہے انتخابی نشان ان کے ہاتھ سے گیا تھا اس دن کرتے, لیکن وہ نہیں کیا. اب میرا یہ دل چاہتا ہے, میری خواہش ہے کہ یہ بائیکاٹ نہ کرے, کیونکہ اس طرح ایک پولیٹیکل پارٹی سر برباد ہو کے رہ جائے گی. اور یہ نقصان جو ہے وہ عمران خان صاحب تو خیر اپنے ہاتھوں سے پارٹی کو برباد کر رہے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اگر یہ والا کام کریں گے تو جو ایک پارٹی کی ہوتی ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرل پالیٹکس یا پارلیمانی پالیٹکس جو ہوتی ہے, وہ اس کی صلاحیت کم پڑ جاتی ہے. ان کی جگہ کوئی اور آ جائے گا. بنگلہ دیش میں 2 پارٹیوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا, حسینہ جو ہے محترمہ وہ آ گئی ہیں پھر وزیر اعظم, تو جی وہ ڈسکریڈٹ ہو جائے گا, تو پھر تینوں ہوگی وہ انتخابات ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے تو کوئی فرق پڑے گا. 2002 والے ڈسکریڈٹ نہیں تھے, ان کی کیا کریڈیبلٹی تھی انتخابات کی, لیکن حکومت چلی, گج وج کے چلی. اور جنہوں نے بائیکاٹ کیے ان کو, اور پھر 85 بینظیر بھٹو نے صاحبہ نے وہ غیر جماعتی انتخابات کا بائیکاٹ کر کے اس کو ہمالیہ جتنی بڑی غلطی قرار دیا تھا. تو دیکھیں یہ جماعت اسلامی کا وتیرہ ہے بائیکاٹ کرنا MQM کا. تو جماعت اسلامی جو ہے وہ اس کی اسٹریٹ پاور تو ہے, پاپولرٹی بہت ہے, لیکن اسمبلی سیٹ کوئی نہیں دی. تو خان صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ان کو ہوش مندی سے اس لینا چاہیے. اور ویسے بھی حالات کس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ آج وفاقی کابینہ نے فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی. وزیر اطلاعات و نشریات جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ 32 سے زیادہ درخواستیں
جو ہے وہ آ چکی ہیں. 49 ویزے جاری کر دیے گئے ہیں آبزرورز کو, صحافیوں کو اور مبصرین کو, کہ وہ جو پاکستان کا آ کے الیکشن جو ہے وہ واچ کریں گے اور دیکھیں گے, پھر اپنی رپورٹ بھجوائیں گے. اور 32 درخواستوں پر ویزے دینے کا عمل جاری ہے, اور 174 درخواستیں اب تک ان کو موصول ہو چکی ہیں میڈیا اور مختلف اداروں کی. اور کچھ 8 جاپان سے ہیں, 13 کینیڈا سے ہیں, 5 پارلیمنٹ کے مختلف یعنی کہ برطانیہ کی اس سے 25 درخواستیں ہیں صرف. روس کی طرف سے 8, جاپان سے 13 اور کینیڈا سے 5 پارلیمنٹ کے ارکانوں نے درخواست دی ہے, ارکان نے, کہ ہمیں ویزا دیں, ہم وہاں پہ جا کر کامن ویلتھ والے لینا ہے. تو یہ نہیں, کام تو اس طرف چل نکلا ہوا ہے. تو میرا خیال اتنے قریب آ کے اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ انتخابات کا بائیکاٹ کرے گی تو نقصان اس کا اپنا ہے. حکومت بن جائے گی میاں صاحب دی اللہ اللہ خیر صلی اللہ, پھر دیکھو کی ہوندا, پھر ویکھاں گے, پھر ویکھدے پھراں گے کدھر نوں گئے دن وہ والے. تو یہ ابھی تک کی صورتحال تھی. عمران خان صاحب سے خیر کی توقع تو نہیں ہے مجھے, کوئی حکمت دانش, کوئی عقل مندی کی, کوئی کام کر جائیں, لیکن اس کے باوجود دعا یہی کرنی چاہیے, خواہش یہی کرنی چاہیے کہ یار کم ٹھیک طرح سے نا چل لے, پارٹی بچ جائے. اور یہ جو شوق ہے نا کہ جی کہ کریڈیبلٹی کیا ہوگی, اور کریڈیبلٹی ہوئے نہ ہوئے حکومت بن جانی ہے یار, اور وہ 5 سال پورے کرے گی. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.